अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुबह से ही हम इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर देख रहे हैं पेशावर के, जहाँ नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइन्स मस्जिद में मुबैना तौर पर ख़ुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। धमाके के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हालात का जायज़ा लेने पेशावर पहुँच गए हैं और एक अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। पुलिस लाइन सदर का इलाका रेड जोन में है, जो एक हसास इलाका तस्वुर किया जाता है, जिसके करीब हसास इमारतें भी हैं। तो ओरिया साहब, ऐसे हसास मकाम पर यह धमाका होना, जहाँ सिक्योरिटी भी खासी सख्त थी और अलर्ट भी जारी किया गया था, इसके बावजूद हमला हो जाना यकीनन एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। देखें, यूँ लगता है कि हम 2007 से 2017 का जो अरसा था उसमें वापस आ गए हैं। 2007 से लेके 2017 तक हमारे यहाँ खुदकुश हमलावर हुए हैं। 2007 से पहले नहीं हुए थे। 2007 में 1 दिसंबर के अंदर हम खुदकुश हमला हुआ था और उससे पहले जुलाई में जामे अफसा का बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, जिसमें हमने अमेरिकन को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। और उस ऑपरेशन के बाद उसके जो असरात हुए थे वो ये थे कि वो लोग जो वहाँ पर मारे गए थे, उनके लवाकीन को एक सवात फैल गया, वो कहीं फैल गया और एक तंजीम मुनज़्ज़म, जैसे TTP कहते हैं, वो मुनज़्ज़म की गई थी 2007 के अंदर। और ये स्प्लिंटर्स ग्रुप थे मुख्तलिफ़ जगहों से। 2001 से 2007 तक मामलात जो थे बहुत हद तक हैंडल हो रहे थे, अमेरिकन इंटरफेरेंस भी करते थे, लेकिन फिर भी हालात ठीक थे। और अकज़ई साहब जो कि वहाँ पर कोर कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले जाके उससे अपना जाके एग्रीमेंट किया था और बाकायदा हार पहनाए गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और लोग समझते थे कि अब सुकून और इत्मीनान आ जाएगा, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि ड्रोन हमले से उसको मार दिया गया और फिर उसके बाद डामाडोला का हमला हुआ और फिर हालात जो थे वो खासे हाथ से निकलते चले गए। असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि आपने 2017 के ऑनवर्ड एक पुरअमन और पुरसुकून सूरत हाल देखी थी। बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो कुछ होता था वो अफ़गानिस्तान से होता था और अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की और अमेरिकन सपोर्ट थी और ज़्यादातर शिफ्ट हो गया था बलूचिस्तान की तरफ। BLA के अंदर होता था, वो चाइनीज़ को ख़ास तौर पर अटैक किया जाता था, बाकी चीज़ें होती थी। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये तो असल में हुआ ये है कि जिस वक्त इनका दोबारा रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और उस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर इनकी सारी चीज़ें तय करती गई। कुछ 2-3 हज़ार लोगों को रिहा कर दिया गया, 55-56 हज़ार लोगों को उनको एडजस्ट करने के लिए कहा गया। बात मुख्तलिफ जगहों पर रुक गई, 2-3 जगहों पर रुक गई। एक रुकी थी इस बात के ऊपर कि इनके कुछ ख़ास लोग थे जिनको वो छुड़वाना चाहते थे, जिसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी। और दूसरा ये था कि असला लाया जाए कि ना लाया जाए। असले के बारे में 2 राय थी इस वक्त। एक तो ये था कि ना लाने दिया जाए, दूसरा ये था कि अगर लाने दिया जाए तो सारे का सारा असला ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है, हर दूसरे बंदे के पास लाइसेंस मौजूद है, हर दूसरा बंदा रखता है और गवर्नमेंट की नज़र के अंदर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। लेकिन अगर इसकी बुनियाद पर नेगोशिएशन ख़त्म कर दी गई तो असला किसी न किसी तरीके से आना शुरू हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो असला रखेगा, जो आएगा, वो आपकी नज़रों में होगा, आपके अथॉरिटी के अंदर होगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आपसे लाइसेंस लेगा, सब कुछ करेगा। ये बातें चल रही थी कि रजीम चेंज आ गया और इस रजीम चेंज के अंदर फिर सारी तवज्जो जो थी वो कहाँ चले गई? इमरान खान पे चले गई। सारी तवज्जो कहाँ चले गई? तब्दीली पे चली गई, शहबाज शरीफ को लाने में चली गई। पाकिस्तान की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान नैरेटिव के ऊपर चल रही है। यही वजह है कि आप अंदाज़ा करें कि 2 दिन के अंदर 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हमारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे कहते हैं मशीनरी के फ्लॉप के। लसबेला, आप अंदाज़ा करें कि वहाँ को तकरीबन एक बस को आग लगी है और खाई में गिरी है, कुछ 40-45 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पर बेचारे जाम बाग हो गए। कोहाट, आपकी कश्ती डूबी है और कश्ती डूबी है, 18-19 बच्चे जो है उसके अंदर जाम बाग हो गए। ये वाक़या राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन। अगर आप पहले भी तो अलर्ट थे ना। मसला सारा ये है कि आप लगे हुए हैं फवाद चौधरी को मुंह पे काला कपड़ा डालने में, आप लगे हुए हैं इस बात के ऊपर कि उसका 2-3 दिन का रिमांड और कैसे लगे।
جہاں پر پوری کی پوری فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے کس کو کیفر کردار تک کب پہنچانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے، وہاں یہی ہوگا. اور وہ پوری کی پوری آپ کی انتظامی مشینری سے میں لگی ہوئی ہے نا. آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں، کیسے کریں گے، الیکشن کے دنوں میں کون ہمارا وفادار ہوگا، کس کو ہم ایس پی لگائیں، کس کو ہم ڈی سی لگائیں، کون کس طرح کا. کے پی کے میں اور پنجاب یہی تو جگہ ہیں جہاں پر الیکشن کا دورہ ہے اور جہاں پر یہ صورتحال بلٹ ہو رہی ہے. اور یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی اور کھاتے میں لگی ہوئی. ایسے ہی ہے. ہلالی صاحب، مین سٹیز اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد ہوا تھا، اب پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے جو کہ مبینہ طور پر خودکش حملہ کہا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے اس دہشت گردی کی نئی لہر کی؟ دیکھیے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے خاص طور ان ایریاز میں، وہ دشمن تو ہمیں کہہ دیا ہے آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ سے جنگ پھر شروع کر رہے ہیں. ایک تو اس نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جنگ میدان میں آ گیا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں. یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. مگر آپ نے کیا سیکیورٹی کیا؟ اتنا سارا ایکسپلوسیوز کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آرام سے اندر آ گیا اور پہلی رو میں جا کے یا دوسری رو میں جا کے کھڑا ہو گیا. کوئی کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے. آئی مین اٹ از ریمارکیبل. دیکھیے، ہمیں پتہ ہے یہ کون ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں. اب ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، دو سٹیپس لیں. ایک تو آپ وعدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے اور جس ملک میں بھی ہیں ہم جا کے ان سے ہم بدلہ لیں گے، انصاف پہنچائیں گے، ادھر ان کو کٹہرے میں لیں گے، ادھر بھی. دوسری بات، آپ کیوں نہیں مسجدوں میں ایک چھوٹا سا لوکل لوگوں کو، ٹرسٹ وردی لوگوں، گڈ کریڈینشلز والے لوگوں جن کے پاس اچھی نوکری اور سب ان کا ریکارڈ اچھا ہے، ان کو آپ بے شک ہتھیار دیں اور کہیں کہ اس مسجد کا ڈیورنگ پریئر، نماز کے پہلے، نماز کے وقت، نماز کے بعد تک آپ کا ادھر پہرا رہے گا، آپ کی ذمہ داری ہوگی. دیکھیے انڈونیشیا میں کیا کرتے ہیں. انڈونیشیا میں ہر سڑک کے کونے پہ ایک آدمی کو رکھتے ہیں، اس کو تنخواہ نہیں دیتے، مگر اس کو ہوتا کیا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جاگا. وہ جاگا کرتا کیا ہے کہ وہ اس ایریا کے سب لوگوں کو جانتا ہے اور سب لوگوں کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ اپنا بزنس بناتا ہے پتہ کرنے. اور کبھی بھی اگر اس پورے علاقے میں چوری ہوتی ہے تو پولیس پہلے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اب اس حد تک جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، مگر اگر کوئی ایسے لوگ آپ کونے پہ بٹھا سکتے ہیں جو آپ ان کو ریوارڈ کیسے کریں، پیسے مت دیں، پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں، مگر کبھی فیسیلیٹیٹ کریں. کبھی کارڈ کے لیے آئے گا تو کہہ دیں ہاں بھائی تم کیوں کے آگے چلے جا سکتے ہو، تم ادھر کے چوکیدار ہو، تم مسجد کے محافظ ہو. تو I don't know why they don't do it. خاص طور مسجدوں پہ. نہیں سر، دیکھیں وہ آپ سویلینز کی رسپانسبلٹی لگانے کہہ رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی اداروں کی ہے نا. ویسے تو یہ اسٹیٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ایک سٹیزن کو. بی وہ تو ہے ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر آف ڈیوٹیز کر دیں، ناٹ ایٹ آل. میں کہتا ہوں وہ ہے ہی ہے. یہ ایک ایڈڈ لیئر ہے آف پیپل. ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ جو لوگ ماسک کے اندر آتے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پولیس والا شاید ہوتا ہوگا ماسک میں، نہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں اس کو سرچ کرو، کچھ تھوڑا سا سسپیشیس لگتا ہے، مانے واٹ از دا ہارم، آپ کا جاتا کیا ہے. اور لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ ایسا سٹیپ کریں اور ان سے آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں، کریں نا، ان سے بدلہ لیں. پھر اوریہ صاحب، اتنی ہائی پروفائل جگہ پر جہاں پر سی ٹی ڈی کا آفس بھی موجود ہے، پولیس لائنز کا یہ ایریا ہے، وہاں پر اس طرح کا سیکیورٹی لیپس دیکھنے میں آ رہا ہے، تو پھر جو عام جگہیں ہیں جہاں پہ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو پھر وہ کتنی سیف؟ مطلب سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے ملک میں؟ مسئلہ یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سے
इंतज़ामिया का असर और रसूख ख़त्म हो चुका हुआ है। जिस तरह की जगह की बात करते हैं, बाकायदा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बंदूकें होती थीं जो पुलिस वाले उनको दिया करते थे। बाकायदा शहर के अंदर पुलिस के रजिस्टर के अंदर एक उनका रजिस्टर होता है 26 रजिस्टर, उसके अंदर ऐसे लोग मौजूद होते थे जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी, और वो इस वक्त 1,86,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छा। जिनको रज़ाकार कहते हैं, रज़ाकार के नाम पे ये मौजूद हैं। लेकिन ये ख़त्म हो चुका हुआ सिस्टम आपके यहाँ से। आपकी पुलिस की जिम्मेदारियां और हो गई हैं भाई। आपकी बताया ना, आपकी पुलिस किस बात पे लगी हुई है? आपकी पुलिस इस बात पे लगी हुई है कि किस तरीके से सियासी मुखालफिन जो हैं उनको तिगनी का नाच नचाना है। पुलिस नहीं लगी हुई ना, वो सियासतदान लगे हुए असल में। नहीं, सियासतदान का पुलिस लगी हुई और कौन है? फवाद चौधरी को सियासतदान रख ले किया था। वो पुलिस को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। नहीं, तो पुलिस ना करे, किसने कहा कि करो? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल? हम इनकार करते रहे हैं। अच्छा, हमको लेमैन थोड़े हैं, हम करते रहे इनकार। किसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता? सियासतदान लगे हुए हैं। आपको नहीं पता केस क्या होता है? आपको नहीं पता कि कानून क्या होता है? आपको नहीं पता कि एक दफा जब आप किसी बंदे को रिमांड दे दें, जुडिशियल रिमांड, तो आप उसके बाद दोबारा उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते? आप करते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ और हैं। आप उठ के पूरे का पूरा कंटिजेंट जो है, आप 4-5 गाड़ियां उठाते हैं, वेगो उठाते हैं, उसमें बैठते हैं, बैठ के आप लाहौर आते हैं, लाहौर की पुलिस भी साथ मिलती है, आप उठा के, मैं एक मिसाल नहीं तो कई मिसालें हैं आपकी। बिल्कुल। तो आपकी तो सारे, अच्छा आपको नहीं पता कि ब्लू बुक के अंदर जो है सिक्योरिटी किसको देनी चाहिए? सिक्योरिटी के लिए ब्लू बुक के मुताबिक सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑथराइज। आपने हर अहरे खैर रतु खैर को सिक्योरिटी दी हुई है, उसके पीछे आप एम्बुलेंस चलाते हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान लाहौर के अंदर GOR1 है, ठीक है, उसके रिहाइश गाहें हैं, उस रिहाइश गाह के उसको पूरे का पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, यानी उसके बारे में पूरे का पूरा दीवार लगा के सिक्योरिटी लगा। उसके अंदर तो अब किसी घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए ना। उसके बावजूद आप देखें हर बड़े आदमी के घर के बाहर सिक्योरिटी लगी हुई है। कहां से आएगी पुलिस फोर्स? आप मुझे बताइए ना, कहां से? अच्छा, फिर हर मस्जिद के बाहर आपने बंदा लगाया हुआ था जो उसको चेक करता है। बेचारा एक बंदा वो क्या करेगा, कितने लोगों को चेक करेगा? और असल दुख की बात यह है कि ये पुलिस लाइंस की मस्जिद है। पुलिस लाइन के एंट्री के बाहर भी आपने गेट लगाया होता है जी। पुलिस लाइन के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगाए। आप मुझे ये बताइए, उसके अंदर एक आदमी अगर खुदकुश आ जाता है, ठीक है, आपके पास क्या इलाज है उसका? क्या दुनिया में किसी के पास खुदकुश का इलाज है? दुनिया में नहीं है। वो जैसी उसकी वजह यह है कि उसके बेसिकली उन चीजों को दूर किया जाता है। एक आदमी जब मरने के लिए आ गया तो आपकी 10,000 आपकी तोप खड़ी हो, उसको जैसी आपकी बंदूक कुछ नहीं हो सकता, रोका जाता है वैसी उड़ा। अब वो खुदकुश का आ गया वहां पर। अब वो किस तरीके से आया, अगर वो बाहर होता तो पुलिस की पोस्ट उड़ा देता, अंदर होता 4 लोग और मरा देता, अंदर चला गया तो और अंदर चला गया। ये आपकी वीकनेस आ गई। वीकनेस क्यों आई है? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पुलिस के अंदर जो पुलिसिंग है वो हो ही नहीं रही। तफ्तीश ये नहीं कर रहे, कातिल के पीछे ये नहीं भाग रहे, चोर को ये नहीं ढूंढ रहे, लोग इनके मुकाबले में प्राइवेट सिक्योरिटीज हायर करते हैं। सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी इनका कोई एस्टैब्लिश नहीं है। वो जो एक जमाने में नेटवर्क इनका होता था SHO का, जो 26 रजिस्टर मेंटेन किया करता था, बस्ता अलग बस्ता पे खत्म हो चुका हुआ है। आप पुलिस से काम ही कुछ और ले रहे हैं। जब कोई काम और लेंगे तो ये होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा हिलाली साहब, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान को दहशत गर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत है अब? देखिए, जब तक आपके अवाम, खास तौर आपने देखा कि स्वात के लोग कैसे निकले। स्वात के लोगों ने हमारे गवर्नमेंट को मजबूर किया कि आओ और बताओ कि तुम्हारा उतना ही कमिटमेंट है इनको खिलाफ कार्रवाई करने जितना पहले होता था, और उससे कम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई, किस बहादुरी के साथ हम लड़े हैं। आई एम अ पर्सनल विटनेस। किस बहादुरी के साथ हमारी फौज जाके लड़ी है इनके खिलाफ और खत्म किया है। कोई मानता ही नहीं था। अमेरिकन तो तैयार हो गए थे, कह रहे थे 30 मील के फासले तक पहुंच गए हैं। एज द क्रो फ्लाइज इस्लामाबाद, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, क्या हो रहा है?
ہم نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کریں اور کیا, ایک دفعہ کیا, پھر کریں گے, مگر توجہ تو دیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں, دا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ان اے سینس, وہ پولیس جو ہوتی ہے, اور یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تو وی آئی پی گارڈنگ, ان کو وی آئی پی کو گارڈ کرنا پڑتا ہے, ان کو کیا ان کو کرنا پڑتا ہے جو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. بالکل. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک, اگر آپ آ گئے ہیں واپس ان ایمرجنسی ٹائمز, پولیس کی ڈیوٹیز ول ہیو ٹو بی ریکنفیگرڈ. کون بیٹھ کے کچھ کرے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جا کے افسوس کر کے 2 منٹ میں واپس آ گیا, کہا میرا کام ختم. نو, دا ڈیفینس آف دا نیشن از یور ریسپانسبلٹی. کرو کچھ, دکھائے جائے, اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن لو. ہم دیکھتے ہیں کیا سیکھا ہے انہوں نے اس سے. ٹھیک ہے. اوری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر دہشت گرد جو ہیں وہ متحرک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ لوپ ہولز آپ کریٹ کرتے ہیں, آپ کے لوپ ہولز ہوتے ہیں تب وہ لوگ آتے ہیں. اب صرف یہاں تو نہیں ہو رہی نا, بلوچستان میں بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہیں صورتحال پیدا ہو رہی ہیں, ٹھیک, باقی جگہ بھی ہو رہی ہیں. آپ جہاں آپ کو ایک لوپ ہول ملتا ہے, وہی ایک صورتحال. مطلب میں گوادر کے بارے میں آپ بتاؤں آپ کو کہ گوادر کے اندر ہمارا میڈیا بھی اگنور کر رہا ہے, ہمارے سب لوگ بھی اگنور کر رہے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے, اور ان کے مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے صاف پانی دو, ان کا مطالبہ یہ ہے سڑکیں دو, ان کا یہ چیزیں جب آپ ڈسسیٹسفیکشن ہوگی اور آپ اتنا بڑا ہیوج سٹرکچر وہاں قائم کر لیں گے تو لوگوں کی ناراضگیاں ہوں گی. ایک تو یہ بھی ہے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں. سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا, سوات والے یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے کہ یہ خاص طور پہ ہمارے لیے لائے گئے ہیں, یہ خود نہیں آئے. ان کے جلسوں کی تقریریں تو اٹھائیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کس بنیاد پہ لائے ہیں کہ تاکہ گورنمنٹ کو فیل کیا جائے. اور وہ کھڑے ہو گئے, اور اس میں کھڑے ہونے میں آپ خود سوچیں کہ ان جلسوں میں کون سی سیاسی پارٹی تھی جو اس کے اندر شامل نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اندر اے این پی کھڑی ہوئی, اے این پی کے ساتھ باقی پارٹیاں, تمام پارٹیاں متحد ہوئی سوات کے اندر. کیا باقی جگہوں پہ متحد ہوں گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے, پبلک کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. مراد سعید بھی تقریر کر رہا تھا, اور وہ جو کیا نام ہے, وہ جو داوڑ جو تھا وہ بھی تقریر کر رہا تھا, اور اے این پی کا بھی وہی تقریر کر رہا تھا. جب تک پولیٹیکل پارٹیز پبلک کے ساتھ مل کے اس فیکشن کو, اس کو ختم نہیں کرتی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی اسٹرینگتھ پبلک ہوتی ہے, باقی کچھ نہیں ہوتا. پبلک جب تک آپ کو سپورٹ نہ کرے آپ خالی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, پی ڈی ایم گورنمنٹ کے پاس یہ سپورٹ موجود ہے؟ اگر ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہوگا. مگر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سمپتی ان کو زیادہ ہے, میں کہوں گا نہیں, پی ٹی آئی کا سمپتی ادھر زیادہ ہے. مگر ان لوگوں کے خلاف ایوری باڈی ہیز ٹو گیٹ ٹوگیدر. ان کو پتہ ہے, پبلک کو پتہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. دیکھیے, یہ بڑی غلط بات ہے کہ صرف اور صرف ہر چیز آپ کہیں کہ فوج کو جا کے ٹھیک کریں. میں آپ کو پھر کر رہا ہوں, کلاسک لیسن انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو کہ انسرجنسی کو کیسے ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک پروگرام پہ کہا تھا کہ جونیئر آفیسرز, کپتان, میجر, لیفٹیننٹس, وہ کہتے تھے جب ان میں اور ان کے آدمیوں میں اتنا لنکس تھا, بھروسہ تھا ایک ایک پہ, کہ وہ کہتا تھا میں پیچھے ہو کے کبھی نہیں دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں. میں خود کہتا تھا فارورڈ, اور میں جب جاتا تھا مجھے پتا تھا کہ ہر آدمی میرے ساتھ ہے ادھر. تو اس قسم کی بہادری, وہ ٹرین آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ لوگ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہر انچ جانتے ہیں اس ٹرین کا, کس جھاڑوں کے پیچھے چھپنا چاہیے, کس پتھر کے پیچھے چھپنا چاہیے. اینڈ یٹ دے مینج ٹو ڈو اٹ. پھر بھی وہ کامیاب ہو, پھر بھی ہوں گے. مگر, اور میرا خیال میں لازمی سپورٹ ان کو بھی ملے گا پبلک سے. ہاں, پولیس جو ہے
पुलिस का जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पुलिस का एक दे हैव उनके साथ जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो ड्यूटीज उनके लिए रिक्रूट हुए थे और ट्रेन हुए थे और जो ड्यूटीज अभी करना है, बहुत फर्क है। और इट्स सैड। मैं तो समझता हूं एक आदमी को कोर्ट में लाने के लिए आप देख रहे हैं 200 पुलिस वाले हैं उधर। माने कि आप देखें ये फवाद चौधरी के प्रेजेंटेशन में ये कैसे इतने लोग आ गए हैं भाई। सीधी सादी बात है, ये कोर्ट जा रहा है, हट जाओ। अगर तुम्हें सपोर्ट दिखाना है बाहर जाओ पुलिस स्टेशन के और उधर जाके अपना सपोर्ट दिखाओ। व्हाट आर यू डूइंग इन द कोर्ट्स? आई मीन ये कोई समझ ही नहीं रहा, कोई समझता ही नहीं है इस मुल्क का अगर वो ना हो तो कोई समझता। आप पूछें औरिया साहब से। बिल्कुल पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बड़ा आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, मुआशी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। रुपए की कदर को खुली मार्केट पर छोड़ने और पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में हालिया इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। हुक्मरानों का दावा है कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, लेकिन कैसे, ये इस वक्त हर आम आदमी का हुकूमत से सवाल है। और ये सब जब हर चीज़ महंगी हो रही हो तो आम आदमी कैसे बचा रह सकता है? किस तरह के दावे कर रहे हैं हुकूमत? देखें, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये खौफनाक सूरत हाल इसलिए कई दफ़ा मैंने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू की है कि कोई IMF का जो डायरेक्टरेट है या उनका जो मिशन है वो आपसे ये नहीं कहता कि पेट्रोल महंगी करो, कोई ये नहीं कहता कि बिजली के नर्ख बढ़ाओ, कोई ये नहीं कहता कि आवाम को सब्सिडी ना दो। वो ये कहते हैं कि भाई आपने इतना अरसा इतने अरब डॉलर कर्जा ले लिया है और आपने इस साल इतने अरब डॉलर की आपने किस्त अदा करनी है। आप वो पैसा इकट्ठा कर लो, जिस तरीके से भी आप करना है कर लो, और फिर उसके बाद सब्सिडियां दो, बिजली बेशक मुफ्त दो, पेट्रोल जो नर्ख मिलता है उसी नर्ख के ऊपर आप उसको दे दो। लेकिन करते क्या हैं ये लोग, हमारे हुक्मरान करते ये हैं कि चूंकि इन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों को बचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों से टैक्स नहीं लेना होता, इसलिए वो सबसे आसान तरीका ये होता है कि पेट्रोल जो है वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान में आम आदमी को तो नहीं पता कि कितने की बनता है, कितने का आता है, मार्केट में कितना है। सेब वाले को तो फिर भी लोगों को पता चल जाता है कि यार सेब बाग में इतने का मिलता है, प्याज जो है उस खेत से इतने का मिलता है, दाल जो है वो वहाँ से इतने की मिलती है, यहाँ इसको महंगा कर दिया, ये चीज़ें हो गई, ये तो आपको पता चल जाता है। फिर उसके ऊपर जो ड्यूटी जो होती है वो अब तो ड्यूटी लिखी जा रही होती है, इतनी हमने 17% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी या जो भी है जनरल सेल टैक्स लगा दिया। ठीक है, पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसका कुआं भी बाहर है, जिसका मार्केट रेट भी सब कुछ बाहर है। ये अब जब हम जहाँ आते हैं और ये आता है बैरल्स के अंदर, इतना ज़्यादा आता है कि आप उसकी लेवी से अपना जो है टैक्स वसूल कर लेते हैं। इसमें आप देखें जुल्म की बात क्या है कि एक लीटर पेट्रोल जो डलवाता है ना वो उसके अंदर, उसके मोटरसाइकिल के अंदर, और वो जो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेक्सस के अंदर या लैंड क्रूजर के अंदर 100 लीटर डलवाता है, वो भी सेम किस्म का टैक्स देता है पाकिस्तान के अंदर। यह है तकलीफ दे तरीन बात। बिल्कुल। दूसरी अहम तरीन बात देखें कि पाकिस्तान के कुछ तबकात हैं जिनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हम IMF के सामने रोज़ कहते हैं हम लेवीज बढ़ा देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे। एक आदमी उसका 5 करोड़ का बाग बिक जाता है आम का, दूसरे का 3 करोड़ का बाग बिक जाता है किन्नू का, चौथे का एक बहुत बड़ी अदरक की फसल जो है वो बिक जाती है कई करोड़ रुपए की, लेकिन वो 1 रुपया टैक्स नहीं देता। उसको आप कहें कि आप टैक्स दो, वो कहता है कि नहीं मैंने तो मालिया दे दिया, ब्याजियाँ दे दिया, फलाना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो जिस तरह का आपको पता है आजकल क्या सदियों से हमारी हालत यही है पटवार की। ये फिर सबसे बड़ी चीज़ जिसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 0 टैक्स है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक कनाल के अच्छे घर में रहता हूं तो मैं जो टैक्स देता हूं वो इतना थोड़ा है कि जैसे मैं किसी झोंपड़ी में रहता हूं। मेरा अगर एक प्लॉट है जो 10 करोड़ रुपए का है, वो मैंने डिफेंस में या कैंट में या मॉडल टाउन में या कराची में किसी जगह लेके रखा हुआ है,
تو ہر سال جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں آج 1 کروڑ کا ہے, کل اس کے بعد 2 کروڑ کا ہو جائے گا, پرسوں 3 کروڑ کا ہو جائے, لیکن میں اس کے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. وہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی ایک قبر ہے جو میں نے کھود کے رکھی ہوئی ہے. اب اس پہ کیوں ٹیکس نہیں لگایا جاتا؟ اس لیے کہ اس کے بینیفیشریز بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, اس کے بڑے بڑے ہیں, ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ, اب تو جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں, اس کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ان کے بڑے بڑے زبردست قسم کے سیاستدانوں کو سپورٹ کرنے والے پیسے والے ہیں, پراپرٹی مافیا ہے, یہ سارے کے سارے انکم ٹیکس نہیں لگاتے. انکم ٹیکس آپ خود سوچیں کہ ایک پان والا جس کی 3-4 فرنچائز ہو جاتی ہیں, جو مہینے کا رات کو 2-3 لاکھ روپیہ کما کے لیتا ہے, وہ پان والا ہے, وہ اس کو ٹیکس نہیں دیتے. ڈولمن مال کراچی کے اندر جو ایک ڈولمن مال سے ٹیکس وصول ہوتا ہے, لاہور کی پوری 3-4 بڑی بڑی مارکیٹوں سے ٹیکس وصول نہیں ہوتا. یہ کلچر بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر. تو آپ نے یہی رونا ہے, اور یہ ننگی کا رونا کیا, نچوڑنا کیا. آپ ٹیکس کر لگائیں گے اور آپ اسی طرح بجلی اور پٹرول مہنگا کریں گے. نہ ان حکمرانوں نے کبھی محنت کرنی ہے, نہ حکمرانوں نے کبھی ان لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پارٹی فنڈ میں پیسے دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوں تو ان کے لیے تمبو کناتے دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے کارکنوں کے لیے بریانیاں ارینج کرتے ہیں, قیمے والے نان لا کے دیتے ہیں. ان لوگوں کو کون ٹیکس لگائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, IMF کا وفد پاکستان اب آ رہا ہے, تو کیا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا تمام شرائط مان لی جائیں گی؟ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, سب شرائط مان لیے جائیں گے. اچھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 22 یا 25% جو اس وقت انفلیشن ہے وہ 35% ہو جائے گی, کھانے کا قیمت بڑھ جائے گا, ان امپلائمنٹ فیکٹریز بند ہو جائیں گے, ان امپلائمنٹ ایسٹیمیٹڈ 10 لاکھ لوگ کی روزی چلے جائیں گے, اور 1% جو گروتھ ہونا تھا وہ اب نیگیٹو میں چلے گیا ہے. دیکھیے, کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے, آج یہی باتیں ہو رہی ہیں, اور آج غریبوں میں نہیں, غریبوں بیچارے وہ پٹ گئے, مس گئے, آؤٹ آف دا پکچر. اب یہ مڈل کلاس میں باتیں ہو رہی ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں کہ میں کام پہ جاؤں. سنجرانی سے ڈیفنس اگر کراچی میں مجھے آنا ہو, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں کیسے جاؤں کام کے لیے. دوسری بات ہے, جیسے انہوں نے اوریہ صاحب نے کہا, صحیح کہا. دیکھیے, IMF جو کہتا ہے ایگزیکٹلی کہ وی ڈونٹ کیئر کہ آپ پیسے لائیں کدھر, مگر آپ نے ہمیں مشورہ لیا ہے ہمارا, پوچھ رہے ہیں آپ کدھر سے لائیں پیسے آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے اور بھی قرض دینے کے لیے. تو یہ طریقہ ایک ہے, کر لو, کرنا ہے تو نہیں کرو. اب ان سے تو صرف $1.1 بلین ملنا ہے. کب 1 بلین کب ملے گا؟ جولائی میں. مگر ایکچولی اور جو قرض ہمیں آنے ہیں جو رکے گئے ہیں 3.3, وہ جو ہیں ملیں گے شاید اگلے مہینے میں, اگر یہ اگریمنٹ طے ہو جائے. بالکل. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ سب چیز مگر مائی پوائنٹ از کہ آپ کا بجٹ آئے گا, ابھی ایک منی بجٹ, اس میں الیکٹریسٹی اور گیس کے پرائسز بھی بڑھیں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا فار گاڈ سیک ابھی آپ امیر کو ٹارگٹ کریں گے کہ نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے 130 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر کے سیکیورٹی پہ. کیا ابھی ضرورت ہے خرچ کرنے کے لیے؟ اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں ہے. بتاؤ نا کہ تم بھی جو ہو شریک ہو ہم سب کے ساتھ پیسے بچانے کے لیے. اگر آپ سیکیورٹی کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اگر اور ایکسپینسز آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بھی کریں, نمبر 1. مگر اصل بات یہ ہے کہ ٹارگٹ دا رچ. 3 گاڑی جو آدمی لے جاتا ہے وہ 2 گاڑی میں what difference does it make for him? ایگریکلچرل ٹیکس, ہمت ہے لگانے ایگریکلچرل ٹیکس پاکستان میں؟ آپ کے آدھے لوگ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, بھاگ جائیں گے. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں کریں جیسے انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ہٹ دا رچ. نہیں, آپ بس وہی جنرل سیلز ٹیکس بڑھانے میں, پیٹرول کا پرائس بڑھانے میں آپ کا کس کو, آپ رچ اور پور, امیر اور غریب کا فرق ہی نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بڑی چیز کر رہے ہیں آپ اگر امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے؟ کس قسم کی گورنمنٹ ہے آپ کی
کہ آپ کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ منی بجٹ میں یہ کیا کریں گے، آپ دیکھیں۔ بالکل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دعویٰ تو وہی کر رہے ہیں کہ غریبوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ اچھا اوری صاحب، ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے بر وقت رابطہ کر لیا جاتا تو روپے کو کھلی مارکیٹ پر چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی، تو یہ موقف کہاں تک درست ہے اور اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کب رابطہ نہیں رہا، عجیب بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کرتا کیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو قرضہ دیتا ہے؟ آئی ایم ایف کو قرضہ نہیں دیتا۔ آئی ایم ایف بیسیکلی ایک سیکیورٹی کے لیے رقم آپ کے جہاں ڈپازٹ کراتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں قرضہ دو، ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور وہ لوگ اس لیے قرضہ دے دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ جو ساورن گارنٹی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی کہ یہ ملک ہمیں واپس کر دے گا، وہ آئی ایم ایف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ اور آئی ایم ایف بنایا ہی 1943 میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو برٹن ووڈ ایگریمنٹ میں، کہ دنیا میں جو اس وقت 100-150 بینک ہے یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، ان کا پیسہ عام لوگوں سے، چھوٹے ملکوں سے واپس کیسے آتا ہے۔ اب شوکت عزیز نے واپس کر دیا تھا نا آئی ایم ایف کو، بالکل کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ سٹیبلائز ہو گئے کسی حد تک۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیا تھا۔ آپ حیرانی ہوگی کہ اس زمانے کے اندر آپ کی ہاں جو موبائل خریدنے کی اور موٹر سائیکل خریدنے کی، اور وہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنزیومر لونز کا آغاز ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے قرضوں کا، 25,000 30,000 کا۔ ایک اکانومی کے حساب سے کتنی بھی اس سے اختلاف کیا جائے، کتنا بھی کہا جائے کہ وہ غلط آدمی تھا، مشرف کے ساتھ تھا، لیکن اس نے ایک کام کر دکھایا تھا۔ آپ کو عادت ہے اللے تللوں کی، جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ 130 کروڑ سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ وزیر اعظم نہیں رہتے تو آپ وہی ٹٹپونجی قسم کے ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہوم سیکٹری جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر ایک آگے بھی گاڑی چلا رہتا ہے، پیچھے بھی چلا رہتا ہے۔ آج اس کو ٹرانسفر کر کے سیکٹری ایجوکیشن لگا دو، وہ اکیلا گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے۔ ایک آئی جی جو ہوتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اکیلا کر دو وہ ویسے چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو یہ خرچے جو ہیں، دیکھیں ایک بات میں، یہ خرچے ہو سکتا ہے کہ کم ہو، میں ایک بات بتاؤں، اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن یہ خرچے سمبلائز کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا حکمران ہماری طرح بھوک کاٹ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ 80 85 لاکھ روپیہ جو ہے ان کے گھروں کے اندر سال کا ریپیئر کا خرچے ہوتے ہیں، ان کے گن مینوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک انٹرنیشنل ٹور جو ہے ان کا انہوں نے ختم کیا نہیں کیا؟ 60 70 جرنلسٹ نے لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کے ٹورز کے اوپر، تو لوگ کیوں آپ کے لیے اپنا برداشت کریں گے؟ لوگ نہیں برداشت کرتے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور 3 دن وہاں جہاز کھڑا کرتے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے بات کرنی، وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور بیچ میں اپنے بھائی کو بھی مل کے آ جاتا ہے اسی جہاز کے چکر میں سے۔ یہ کبھی زندگی میں کوئی کرتا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا حکمران آپ کی طرح روکی سوکی کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نظر آؤ بھائی، نظر آؤ۔ مسئلہ آپ میں کیولکیٹ گننا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک وزیر اعظم کی گاڑی ہوتی ہے، ایک بالکل اس سے ملتی جلتی گاڑی ہوتی ہے کیولکیٹ کے اندر، تاکہ پتہ نہ چلے وزیر اعظم کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فلینکس کے اندر 3 سے 4 موٹر سائیکل ہوتے ہیں، 2 ایک طرف 2 پیچھے، پھر 2 آگے ہوتے ہیں، پھر 2 اس کے پیچھے، تاکہ ان موٹر سائیکلوں کو گولی لگے، تاکہ وزیر اعظم صاحب کو نہ لگے۔ اس کے بعد ایک آگے ویگو کے اندر گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر 2 اور آگے گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر 2 اور پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ایمبولینس چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ان کو کون دیکھنے والا، ڈاکٹر کہاں سے ملے گا۔ پھر اس کے پیچھے ایک فائر بریگیڈ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ قوم کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ قوم کہتی ہے اللہ کا واسطہ میں اس شخص کے لیے بھوک کاٹوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فائد شعاری کے سارے بھاشن جو ہیں وہ صرف عوام کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ جب تک عمل درآمد نہیں کریں گے عوام کو کس طرح سے کس منہ سے آپ بھاشن دیں گے؟ ہلالی صاحب، کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈالر کو مارکیٹ پرائس پر لانے سے ملک میں ڈالرز کی آمد شروع ہو جائے گی اور ہنڈی حوالے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ڈالر اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیے کون کہے گا کہ غلط بات ہے کہ ڈالر کا صحیح قیمت سب کے سامنے رکھا جائے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سستا ہے, نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیے, مگر ایسا نہ ہو نا تاکہ 3 قیمتیں ہو, ایک بینک ریٹ ہے, ایک کریڈٹ کارڈ ریٹ ہے اور ایک بلیک مارکیٹ ریٹ ہے. بالکل. ایک دوسری بات, جھوٹ, لوگوں کو جھوٹ مت بولو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکولر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ جو ہمارے ڈالر کم ہو گئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ڈالر کو سستا کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالر پھینک رہے تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا بھائی کیا تھا بات؟ وہ ہاں بات یہ تھا, وہ بقول ان کے کہ ایکسپورٹس کم ہو گئے تھے. پتہ کیوں؟ دوسرے ملک جو ہے نا ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑی پاکستان کی ایکسپورٹس میں, اس لیے ادھر بھی کچھ قسم کا مائلڈ ریسیشن. اچھا ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں. اچھا کیوں؟ کوئی اور انہوں نے مگر متبادل ڈھونڈ لیا. اور یہ مگر ایکچولی اور ریمیٹنسز, نہیں یہ غلط بات ہے کہ ریمیٹنسز کم اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ اس قسم کے ریٹس تھے. تو پھر ریمیٹنسز کو 170 روپیہ مجھے پتا ہے 170 روپیہ آ رہا تھا ریمیٹنسز میں ہنڈی کے تھرو, تو وہ پیسے آپ کے کیلکولیشنز میں تو نہیں آئے نا, وہ تو اللیگلی آئے ہیں. کتنا سارا کوئی پاگل آدمی ہے کہ بینک کے تھرو بیچے گا اس لیے کہ اس کو ایک بیج چاہیے, آئی فالو دا لا. کیا بات کر رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے 225 روپیہ, پھر آپ اس کریڈٹ کارڈ کا 245 روپیہ اور ادھر 270 روپیہ, اور وہ نہیں بھیجے گا. آف کورس ہی ول. تو کیوں کہتے ہو کہ اس سے فرق نہیں پڑا؟ کیوں کہتے ہو کہ ریمیٹنسز فیل؟ اس لیے کہ پاکستانی باہر جو ہیں وہ کم کمانے لگ گئے ہیں. یار وہ جو انسینٹیو تم نے دیا ہے کہ 35 روپیہ فی ڈالر زیادہ ملے گا اگر اب پاکستان کو پیسے بھیجو, واٹ این انسینٹیو. میں نہیں سمجھتا کم ہوئے, میں سمجھتا ہوں دس از رانگ. مگر ہم اپنے لوگوں کو فار پولیٹیکل ریزنز کہنے کے لیے کچھ بھی ہم کہنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. اور رامین میں لیٹ می ٹیل یو کیا ہوا ہے. وہ جب وہ باقر جو بھی تھا, وہ باقر رضا جو بھی اس کا نام تھا, اسٹیٹ بینک کا گورنر, جب وہ آیا تھا اس نے ایک شرط کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے پاورز یہ ہوں گے. اب آپ یقین کریں کہ اسٹیٹ بینک کے اتنے پاورز ہو گئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ نکال نہیں سکتے جب تک وہ کرائم نہیں کمٹ کیا. ہاں ایگزیکٹلی. مگر اگر اٹانومس ہے تو آپ کو اس قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دار صاحب کا پروجیکشن, یہ دار صاحب کا پالیسی ہے, یہ ان کا فائنینشیل بلیف ہے کہ ڈالر کو کم رکھو. دیکھو ویئر اٹ ہیز لینڈڈ یو. بالکل ایسے ہی ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کرتے دیکھیے قانون بنائے, اب یو آر آلریڈی انڈر کٹنگ دا قانون. اٹس لائک دا گورنمنٹ. اس وقت پاکستان کے پاس وہ گورنمنٹ ہے جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ناٹ مائنورٹیز اقلیت نہیں ان دیٹ سینس, بٹ مائنورٹی نمبرز. وہ پاکستان کا اس وقت گورنمنٹ ہے, اس لیے میجورٹی پارٹی تو گورنمنٹ سے نکل گئی ہے. اور آپ پھر الیکشن کروا رہے ہیں اس لیے کہ ایک اور الیکشن ہو, اس لیے کہ وہ تو 30 سیٹس کے لیے عمران خان کھڑا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کانٹرڈکشنز, ایوری قسم کی کانٹرڈکشن نکل آتے آپ کی پالیسیز میں, آپ کے اسپیچز میں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں واٹ از دس کنٹری آل اباؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. کانٹرڈکشنز کی جو آپ نے بات کی ہے, اوریہ صاحب یہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ جی جو نگران حکومت ہے وہ کرے گی پرولونگ, تو آئین میں گنجائش بھی وہ نکالنے کے چکروں میں ہے, تو آپ کے خیال میں ہے کوئی آئین میں گنجائش اس چیز؟ دیکھیں بہت خطرناک ہوگا. اعظم نذیر تارڑ نے بھی بات کیا ہے, میں ایک محفل میں تھا, وہاں کافی سارے لوگ جمع تھے, ان میں سے یہ صاحب بھی تھے, ایک اور لوگ بھی تھے, کچھ اور ریٹائرڈ ججز بھی تھے. وہ ایک سمجھ رہے تھے کہ ایک 254 کے تحت ایک آئین کے آرٹیکل ہے, اس کے تحت ہم نکال سکتے ہیں گنجائش کے, اس کو آگے کر لیں. یہ بہت خطرناک, آگ سے کھیلنے والی بات. اچھا, یہ بالکل ویسے ہوگا کہ جیسے ہم نے ایک زمانے کے اندر
اپنا اس کے ایسٹ پاکستان میں ہم نے ضمنی انتخابات کروائے تھے اور نور الامین اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے اس کو نور الامین کو بنا دیا تھا اپنا وزیر اعظم اور بھٹو کو بنا دیا تھا نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ. وہ نہیں چل سکا تھا. اس وقت بھی اگر آپ کہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا. میں آپ کا ایک بات میں وارن کر رہا ہوں, خدا کے لیے پاکستان کا حل جو ہے صرف اور صرف انتخابات. لیٹ دا پیپل کم جو کہ جیت, اور شفاف انتخابات, یہ مت اور نظر شفاف انتخابات نظر آتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی کرتا ہے کہ شفاف انتخابات نظر نہیں آتے, نظر آتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انتخابات صحیح ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, شفاف انتخابات نہ ہوئے تو اس ملک کے اندر وہ طوفان بچے گا, وہ طوفان بدتمیزی مچے گا, وہ صورتحال بچے گی ڈیلے کرنے کے اوپر بھی کہ آپ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم بہت بری صورتحال کے اندر گرفتار ہیں. ہمارے ہاں بھوک ہے, ہمارے ہاں افلاس ہے, ہمارے ہاں غربت ہے, اور اوپر سے ہمارے ہاں ایک ڈسسیٹسفیکشن بھی ہو جائے جو کہ ہماری کو یوتھ کے اندر آ چکی ہے. 65% ہمارا یوتھ ہے. آپ اس کو نہیں سنبھال سکو گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں سنبھال سکو گے. کوئی حل نہیں ہے, جلد الیکشن کرواؤ تاکہ یہ ملک کسی پٹری پہ چڑھے. جلد الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن کرانا اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ایران کے شہر اصفہان میں ڈیفنس منسٹری کمپلیکس پر ڈرون حملے کے بعد مشرق وسطی میں تناؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے. امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فوج کا کام ہے. ہلالی صاحب, ایران کے اپنے ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے, یوکرین کے خلاف روس کو مبینہ طور پر اسلحہ فراہم کرنے اور ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں اس حملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو واپس آ گیا ہے, اور نیتن یاہو کا پہلا پرائیورٹی یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام ایران کا ختم کیا جائے. وہ تو کہتا ہے, کھلا کہتا ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس نے یہ بھی کہا ہے, تقریر میں کہا ہے کہ نیکسٹ اسٹیٹ وچ از ویری ڈینجرس از پاکستان. دیکھیے, اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ایران کے پاس را مٹیریلز ہیں, فیسلٹیز ہیں, اور بم مٹیریل ہے, اور انریچمنٹ کیپیبلٹی ہے. وہ ایک ایٹم بم آج بنا سکتے ہیں, اور بنا لیتے اگر IAEA کا انسپیکشن نہیں ہوتا. مگر اب بات یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے آ کے کہا میں یہ اگریمنٹ کو نہیں مانتا, تو ایرانیوں نے کہا IAEA کو پھر تو آپ کا کام کچھ نہیں رہا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چند مہینوں کے دوران جدھر وہ نہیں تھے شاید بم وہ بنا کے رکھے ہو, اور یہ بہانہ کر کے نیتن یاہو ان کو اٹیک کرے گا. اس لیے رامین میں بتا دوں, امریکن سے ڈیپ پینیٹریشنز بام ان کے پاس آ گئے ہیں, اسرائیلیوں کے پاس. ان کا ایئر فورس میں پریکٹس کر لیا ہے کافی بام کرنے کے لیے, اور کسی وقت بھی ان کو بہانہ مل سکتا ہے کہ وہ بام کریں. تو ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی حماقت کرے گا نیتن یاہو. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب, کیا مشرق وسطی کی یہ نئی صورتحال ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں, بہت خوفناک صورتحال ہے جس کو ہم اسیس نہیں کر پا رہے پراپر طور پہ اس وقت, اور ہم بالکل آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یہ آگ جو ہے بہت زبردست طریقے سے پھیلنے والی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے, آپ کو یاد ہوگا, عراق کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا, اور صدام حسین کے زمانے میں انہوں نے بنایا ہوا تھا اور صفایا پھیر دیا تھا. پھر اس کے بعد عراق کا قصور معاف نہیں کیا گیا, اور عراق کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا. پہلے 91 میں کیا گیا, اور اس کی پوری کی پوری طاقت جو تھی ختم کر کے اس کو گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا. ایک مکمل طور پہ پابندی لگائی گئی. آپ کو یاد ہوگا آئل فار فوڈ پروگرام تھا, اور دوائیوں پر پابندی لگائی گئی. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ بچے اس لیے مارے گئے کیونکہ انہیں دوائیاں میسر نہیں آئی تھیں. پھر صدام حسین کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا, اور اس کی ایئر پاور ختم کر دی گئی, اس کی گراؤنڈ فورسز جو تھیں اپنا ختم کر دی گئی, اور آپ کو انہوں نے باقاعدہ ایران کو ساتھ مل کے ایران کو راستہ دیا وہاں آنے کا, اور ایران شام تک جا پہنچا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ لیول بڑھ جائے.
اور پھر شام کے اوپر جب روس نے آ کے کہا کہ نہیں میں آپ کو یہ انطاکیہ کی جو ہے بندرگاہ نہیں لینے دوں گا، کیونکہ اس کی بیسک واحد بندرگاہ ہی تھی اس علاقے کے اندر جہاں سے وہ اپنا کاروبار کرتا تھا، جہاں اس کا بیسز موجود تھے، تو اس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے اس کو بشار الاسد کو سپورٹ کرنا شروع کیا، پھر امریکنز اور وہ دونوں آپس میں لڑے، اور پھر دیر اور زور پہ آ کے ان کا معاہدہ ہو گیا کہ فرات کے ایک کنارے پہ تم اور فرات کے ایک کنارے پہ ہم ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد امریکنز نے سعودیز کو اور یو اے ای کو ان لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالا کہ تمہیں ایران مار دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور اس دوران ایران کا انفلوئنس بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ بحرین کے اندر بڑھا، اس کی جو پراکسیز تھیں انہوں نے جا کے یمن کے اندر آ کے اٹیک کرنا شروع کیا، اس کی پراکسیز کے اندر اور بہت جگہ، ایون جو خبر کا علاقہ تھا سعودی عرب کا، وہاں پر صورتحال ہوئی۔ یہاں سے معاملہ بڑھا تو پھر اس میں ہوا یہ کہ پہلا ایگریمنٹ جو تھا وہ یو اے ای نے کیا، کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ، اپنے دفاع کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اٹیک ہے ایران کے اوپر، یہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا عرب اور عجم کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک عرب عجم کی جنگ ہے، یعنی عرب علیحدہ ہیں، عجم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، آج سے نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ اب اس عرب اور عجم کی جنگ کے اندر دنیا کو وہ انگلف کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس کو بہت بڑی، کیونکہ ایران میں ایک ریلیجس لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو اور طرح کی ریلیجس لیڈرشپ سمجھتا ہے، اسرائیل وہاں پر آ چکا ہے۔ یہ اٹیک جو ہے یہ آگے بڑھنے کا پیش قائم ہے۔ میں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری سینیریو کے اوپر رسول اکرم نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی۔ ایک آپ نے کہا تھا ویل للعرب، کہ عرب کی تباہی، عرب دنیا میں موجود ہی نہیں رہیں گے، مکمل طور پہ وینش کر دیے جائیں گے۔ یہاں تک ایک جوتا پڑا ہوگا، ایک عورت کہے گی یہ کسی قریش کا جوتا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ قریش تو اب دنیا میں نہیں رہ گئے، یعنی اتنی تباہی ان پہ آئے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا اس سے پہلے فارس یعنی ایران کی تباہی ہوگی۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسرائیلی ریاست بنانے کا منصوبہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے، جس کے لیے دنیا کا ہر یہودی اپنا 4 کنال 5 کنال کا گھر چھوڑ کے، اپنا بہت بڑا کاروبار چھوڑ کے، اپنا شاندار قسم کا پیلس چھوڑ کے، آپ سوچیں 1911 میں جب روتشیلڈ وہاں پر آیا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا۔ یہ ایک ریگستان میں آ کے، تل ابیب میں آ کے اس نے وہاں پر اپنا گھر بنایا تھا، اور 60 لوگوں نے اور گھر بنایا تھا۔ یہ کس لیے آئے ہیں؟ کیا وہاں کو پیسچر ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا وہاں پر کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے؟ وہ لڑنے آئے ہیں، اور ہم سے لڑنے آئے ہیں۔ اس لیے لڑنے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ کی تخت جو ہے، جو تھرون آف دا ڈیوڈ ہے، اس پر بیٹھ کر ہمارا مشایع آ کر حکومت کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ اسٹیبلش کرنا ہے، اس لیے وہ ہمیں ماریں گے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، یوکرین کے بعد اگر مشرق وسطیٰ کے حالات بھی خراب ہو گئے تو اس خطے اور عالمی معاملات پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بڑا سیریس ہو سکتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پوتن نے تو کہہ دیا ہے ان کو، پوتن نے تو امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے ابراہیم ٹینکس، لیپرڈ ٹینکس اور جو فرانس کے ٹینکس اگر یہ سب آئیں اور تم ان کو یورینیم آرمامنٹس دے رہے ہیں، یورینیم ڈپلیشن وہ کہتے ہیں، وہ سخت شیل ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے بیچ سے گزر سکتے ہیں، اگر تم نے ان کو یہ دیا، وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ پھر پاؤڈر بن جاتا ہے، ریڈیو ایکٹیو پاؤڈر بن جاتا ہے آن کانٹیکٹ، اس ایریا میں کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی پانی نہیں پی سکتے۔ تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک نیوکلیئر کائنڈ آف اٹیک ہو، اور پھر تو ان کے پاس ایک ہی جواب، نیوکلیئر کا دیکھیے ایک ہی جواب ہے، نیوکلیئر جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ دب جاتے ہیں، جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کی قوم ان کو بہادری سے، میں تو بڑا خوش تھا سن کے یہ امریکی یہ جو پروپیگنڈا، یہ پومپیو نے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہم بھی تیار ہو گئے تھے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اگر وہ ہمارے پہ اٹیک کرتا۔ ایبسولوٹلی، میں سفیر تھا جب مجھے رچرڈ رابرٹ گیٹس کا اطلاع آیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اس لیے there's a danger of nuclear war، بے نظیر آ رہی ہے یمن، اتنا ٹائم ان سے رکھو ہمیں بات کرنے کے لیے، اور whatever it was. What I'm trying to say is کہ جب تک ہم سیریس نہ ہو in the use of the weapon، اس وقت تک ہم سیریس لیے نہیں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہلالی صاحب۔ ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔